हिरा पब्लिक स्कूल अराजी बाग शहर आजमगढ़ में एडमिशन ओपन एडमिशन फॉर्म के लिए रब्ता करें। अपने बच्चों की आला और मेयारी तालीम और तरबियत के लिए एडमिशन कराएं। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। यूपी के जिला आजमगढ़ की तहसील फूलपुर के मौजा फतगुदिया में मौजूद हिरा पब्लिक स्कूल के शानदार महमूद आजम ऑडिटोरियम की इमारत की दीवार पर फ्रेम कराकर आवेजा किए गए दो खूबसूरत बोर्ड पर लिखे जुमलों और सबक आमोज तहरीरों के बारे में जब खबरों नज़र चैनल के एडिटर इन चीफ शमीम जराजपुरी ने हिरा पब्लिक स्कूल फतगुदिया के चेयरमैन और मुमताज़ दानिश्वर जनाब इंजीनियर तारिक आजम साहब से सवाल किया तो उन्होंने जवाब में कहा कि एक बोर्ड में लफ्ज़ मिशन है और दूसरे बोर्ड में लफ्ज़ विज़न है। ये दोनों हमारा नस्बुल ऐन है। जनाब इंजीनियर तारिक आजम साहब ने मज़ीद आगे और सवालों का जवाब देते हुए अपने जिन ख्यालात का इजहार किया है, आइए नाजरीन हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आपको बता दें कि हिरा पब्लिक स्कूल फतगुदिया के शानदार ऑडिटोरियम को जनाब इंजीनियर तारिक आजम साहब ने अपने छोटे भाई मरहूम महमूद आजम के नाम से मंसूब किया है और इसी ऑडिटोरियम में तलबा व तालिबात के तालीमी प्रोग्राम और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेमिनार और दीगर प्रोग्राम होते हैं, जिसमें उलमा, दानिश्वरान और समाजी शख्सियात के अलावा तलबा व तालिबात के गार्जियन तशरीफ़ लाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के ज़िला आज़मगढ़ के मौज़ा फतगुदिया में। हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हिरा पब्लिक स्कूल के चेयरमैन और इल्मी शख्सियत जनाब तारिक आजम साहब। सर, हम देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत आपने फ्रेम कराकर यहाँ पर बोर्ड को लगाया है और बहुत ही नसीहत आमेज़ यहाँ पर जुमले लिखे हुए हैं। इसमें एक लफ्ज़ कम्युनिटी का है, कौम का है। कम्युनिटी से क्या मुराद है? ये कौम उम्मत मुस्लिमा या फिर पूरी हिंदुस्तानी कौम? ज़ाहिर है उम्मत मुसलमा भी इंसानियत का एक हिस्सा है और जब हम किसी कम्युनिटी की बात करते हैं तो ये एक तरह की एक मैट्रिक्स है, उसमें तरह तरह की कौमें आबाद हैं और जिस माशरे में हम रहते हैं ये एक इज्तिमाई माशरा है जिसमें सिर्फ न मुसलमान हैं बल्कि हिंदू और मुसलमान हैं, हमारे हम वतन लोग भी हैं। तो लेकिन ज़ाहिर है हम जिस कौम से हैं, हम उम्मत मुसलमा से हैं, हमारा दीन इस्लाम है, तो हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी माशरे की निस्बत से जो भी हम काम करने की कोशिश करते हैं तो वो पहले हमारे घर से शुरू होती है, फैमिली से शुरू होती है, फिर वो गांव तक के हदूद में दाखिल होती है, फिर वो पूरे माशरे में जाती है और फिर वो उम्मत मुसलमान से आगे बढ़ के पूरी हिंदुस्तानी कौम तक जाती है। तो ये एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का एक दायरों का एक इज्तिमा है जो धीरे धीरे बढ़ता है, फैलता है और अपने दामन में सारी इंसानियत को लेता है। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं दीवार पे चस्पा है, इसमें दो लफ्ज़ हैं जिनका टाइटल है विज़न और मिशन। तो विज़न जब भी कोई आप अमल इस तरह का करते हैं, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन कायम करते हैं, कोई मदरसा कायम करते हैं या कोई बड़ी प्रोजेक्ट करते हैं जिसका असर पूरे माशरे पे पड़ने वाला है, आने वाली नस्लों पे पड़ने वाला है, तो उसमें एक सबसे पहले आपके पास कोई नस्बुल ऐन होना चाहिए। आप ये क्यों कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है, और जो विज़न है, जो विज़न का स्टेटमेंट है, वो उस नस्बुल ऐन का इजहार है तहरीर में। उसमें लफ्ज़ आया है खैर उम्मत का, या कुरान से लिया गया है। कुरान में खैर उम्मत की तारीफ़ ये है कि वो लोग हैं जो मोमिन हैं, यानी जो ईमान वाले हैं और जो भलाई की तरफ ले जाते हैं लोगों को और बुराई से रोकते हैं। तो ये उसका टाइटल है और उसमें थोड़ी सी तशरीह है कि खैर उम्मत जो एक उम्मत की तारीफ़ की गई है, उसका क्या रोल है। और हम हिरा पब्लिक स्कूल या आज़म वेलफेयर एजुकेशनल ट्रस्ट के क़याम से ये मकसद कैसे पूरा होगा, तो ये उसका ज़िक्र है इस उसमें। दूसरा बोर्ड जो है आवेज़ा है दीवार पे, वो है मिशन। ये मिशन जो है वो विज़न का डिटेल है। आप इस विज़न को कैसे हासिल करेंगे,
تو مشن میں اس میں اقدامات دیے ہوئے ہیں کہ پہلی چیز ہے آپ تعلیم کو عام کریں گے، اور جو بھی آپ کے اندر قوت ہے مالی اور علمی اور جو بھی جس طرح کی بھی آپ کے اندر صلاحیت ہے یا وسائل ہیں، اس کے حساب سے اس کو زیادہ سے زیادہ ہر امیر اور غریب اور متوسط طبقے کے بچوں میں اس کو عام کریں گے، اور اس کوالٹی ایجوکیشن کے ذریعے یہ کیسے انقلاب معاشرے میں لایا جا سکتا ہے اس کا ڈیٹیل اس مشن میں ہے۔ تعلیم عام کرنا، خاص طور سے اس طبقے میں تعلیم کو مقبول کوالٹی تعلیم دینا جو سب سے نیچے ہے، سماج میں سب سے نیچے ہے، اور پھر محنت کی عزت، ڈگنیٹی آف لیبر، یعنی محنت کرنے میں کوئی پشیمانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آپ کو سکھانا ہے بچوں کو، چاہے وہ آپ اپنے گھر میں جھاڑو لگانا ہی کیوں نہ ہو، اپنی ماں باپ کی مدد کرنا ہی کیوں نہ ہو ان کے روزانہ کے کاموں میں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ یہ انسان کو محنت کرنا سیکھنا چاہیے، اور یہ بہت ضروری ترقی یافتہ قوموں کی ایک بہت ضروری عادت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں تشریح کی گئی ہیں۔ طارق صاحب، خیر امت کا لفظ تو بہت بڑا لفظ ہے۔ یہ جو بورڈ آپ نے آویزہ کیا ہے، اس میں جہاں بہت ساری باتوں کا ذکر ہے، بہت ساری باتوں کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے اور جو ہے تشریح کی گئی ہے، اس میں جو ہے مشن اور ویژن دونوں ہے، تو خیر امت کی شرطیں کیا ہیں؟ خیر امت کی شرطیں بڑی کہ وہ سب سے پہلے تو وہ مومن ہونا ہے۔ مومن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وحدانیت پہ یقین ہے، رسالت پہ یقین ہے، کتاب پہ یقین ہے، اور آخرت پہ یقین ہے۔ تو جب آپ کوئی اور جو بھی عمل اس طرح کا آپ کرتے ہیں یا کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں، وہ انسانوں کی خوشنودی کے لیے نہیں ہے، وہ رضا الہی حاصل کرنے کے لیے ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے۔ اور جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو اس میں کسی قسم کی عیاری، کسی قسم کا فریب، کسی قسم کا جھوٹ، کسی قسم کی دھوکے بازی کا کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس طرح کا جب آپ معاملہ کریں گے تو قوم کے اندر، امت کے اندر ایک ذہنی اور عملی انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔ تو اس کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے، کہ تعلیم جو ہے ایک بہت بڑی تجربہ گاہ ہے ہمارے لیے۔ اس میں ہم ایک تعلیم کا ایک ایسا جمہوری نظام ہم قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں دینی تعلیم پہلا عنصر، ہماری زبان اور ثقافت دوسرا، اور عصری جدید عصری تعلیم انگریزی زبان میں۔ اور اس کی وجہ میں نے پہلے بیان کی ہے کہ کیوں انگریزی میں، کیونکہ ساری آج دنیا پوری گلوبلائز ہو چکی ہے، ہمارا کمپٹیشن بہت صرف ہندوستان میں نہیں، ہندوستان کے باہر ہے، پوری دنیا میں ہے۔ تو اگر ہم پوری دنیا کو اپنی مارکیٹ سمجھ لیں تو ہمارے بچے جب جائیں گے پوری دنیا میں تو ان کو زبان چاہیے ایک وہاں کمیونیکیشن کے لیے، جاب کے لیے، اور بہت ساری چیزوں کے لیے۔ اور آج کے دور میں آپ انگلش سے پیچھا نہیں چھوڑا سکتے، آپ کو انگلش سیکھنی چاہیے، جب سیکھنی ہے تو پھر اچھی طرح سیکھنی چاہیے۔ یہ اس کا مقصد ہے۔ آپ نے اس بورڈ میں بہت ساری باتوں کا ذکر کیا ہے، اور اس میں ایک جملہ اور ایک خاص بات اس میں یہ بھی کہی گئی ہے کہ کمیونٹی میں جو مادی اور روحانی اور جسمانی جو مسائل ہیں اس کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ظاہر بات ہے، جب تعلیم آئے گی اور روحانیت آئے گی معاشرے میں، آنے والی نسل میں، جوان نسلوں میں، ہمارے نوجوانوں میں اور بچے اور بچیوں میں، تو اپنے مادی صلاحیتیں بھی اس کے ساتھ آئیں گی، کیونکہ ہم اسلام کا جو تصور زندگی ہے اس میں مادیت اور روحانیت دو الگ الگ چیزیں نہیں، ایک دوسرے سے ایکسکلوسیو نہیں ہے، مطلب الگ نہیں ہے کمپلیٹلی، ایک کے بغیر دوسرے کا وجود نہیں ہے۔ آپ کو اس دنیا میں رہنا ہے، اس دنیا کے مسائل سے الجھنا ہے، ان کو حل کرنا ہے، لیکن روحانیت کا، دین کا اور کتاب کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ تو یہ دونوں کا ایک ایسا اجتماع ہے، ایک ایسے سنگم ہے جس صرف اسی سے زندگی میں کو سنوارا جا سکتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر دو تصویریں لگائی گئی ہیں اس خوبصورت بورڈ میں، ایک بچی کی تصویر ہے، ایک بچے کی تصویر ہے، تو یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟
یہ تو ایک طرف تو یہ دونوں اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں تعلیم کے میدان میں بچے اور بچیوں میں کوئی تفریق نہیں ہے. دونوں کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت ہمارا نصب العین ہے. یہ ایک طرف یہ اشارہ ہے، اور دوسری طرف یہ اشارہ ہے کہ تعلیم بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، سب کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے، اور بغیر صحیح تعلیم کا مقصد دین اور دنیا دونوں کی تعلیم، دین بھی دنیا بھی، ہم ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہو سکتے. اور اگر ہم مادی ترقی کر لی بھی صرف عصری تعلیم حاصل کر کے، تو وہ دیر پا نہیں ہوگی، وہ ہمارے معاشرے کو ایک تنزلی کی طرف لے جائے گی، ایک گراوٹ کی طرف لے جائے گی. بغیر مورالٹی کے، بغیر یہ سمجھیے کہ گائیڈنس کے انسان بھٹک جائے گا. تو سر سید اور علامہ شبلی جس نظریہ تعلیم کو اور جس نصاب تعلیم کو لے کر چلے، کیا یہ قوم، یہ امت محمدیہ، امت مسلمہ اس نظریہ تعلیم، اس نصاب تعلیم سے پیچھے رہی، دور رہی، اس وجہ سے قوم میں زوال آیا تعلیم کے میدان میں؟ جی دیکھیے، قوم ایک بہت بڑا کینویس ہے. یہ ایک، اور اس کے ایک پاکٹ میں کہیں آپ جائیں گے تو دیکھیں گے لوگ بہت ترقی یافتہ ہیں، بہت پرہیزگار بھی ہیں، بہت پیسے والے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی پاکٹس ہیں. اور دوسرے پاکٹ میں چلے جائیں تو آپ کو غربت، افلاس، جہالت، یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی. تو لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مادی طور پہ امت مسلمہ پچھلے 200-250 سال سے 300 سال سے دنیا کی باقی قوموں کے مقابلے میں زوال پذیر رہی ہے. لیکن جہاں تک دین کا معاملہ ہے، میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی اس برے حالات میں بھی ساری دنیا کی قوموں کو آپ پرکھیں تو امت مسلمہ سب سے زیادہ دیندار آپ کو نظر آئے گی. باقی قوموں کا تو یہ عالم ہے کہ انہوں نے اپنی ہر چیز کو چھوڑ دیا ہے اور صرف مادی ترقی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. چنانچہ آپ یورپ اور امریکہ میں جا کے دیکھ لیں، وہاں کی فیملی اسٹرکچر کا کیا حال ہے، وہاں پہ اجتماعیت کا کیا حال ہے، وہاں پہ اخلاقیات کا کیا حال ہے. یہ ساری چیزیں تباہ ہو چکی ہیں اور تباہی کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں. اور اگر کچھ پوری دنیا میں کہیں اخلاق اور مروت اور اس طرح کی اجتماعی شعور باقی ہے تو وہ مسلمانوں میں صرف باقی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ایک دم زوال پذیر، ٹھیک ہے مادی میدان میں وہ پیچھے ہو گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کو کور کیا جا سکتا ہے، بہت جلدی کور کیا جا سکتا ہے اگر ہم ایک متوازن طریقے سے تعلیمی نظام کو قائم کریں. سر سید اور علامہ شبلی نے بالکل یہی بات کہی تھی اور اسی کو نظام کو کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن یہ ادارے وقت کے ساتھ لگتا ہے اپنے نصب العین کھو چکے ہیں اور اس کی کوئی یاد ان کے پاس باقی نہیں رہی ہے. تو میں اپنے تئیں یہ ایک کوشش کر رہا ہوں کہ اسی تصور تعلیم کو جو علامہ شبلی اور سر سید نے کہا تھا کہ ہمارے ایک ہاتھ میں سائنس ہو، ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور سر پہ لا الہ الا اللہ کا تاج ہو، تو ایک اس کی تجدید کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ہیرا پبلک اسکول میں. اور اس تجدید کا جو اظہار ہے تحریر میں وہ یہ نصب العین ہے جو ویژن اور مشن کی شکل میں دیوار پہ ہے. یہ تھے انجینئر طارق اعظم صاحب جو خبر و نظر چینل سے بات چیت کر رہے تھے. آپ نے ہیرا پبلک اسکول کا جو شاندار آڈیٹوریم ہے اس کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دیوار ہے یہاں پر 2 خوبصورت بورڈ کو لگایا گیا ہے. ایک طرف جہاں انجینئر طارق اعظم صاحب کا جو مشن ہے تعلیم کے میدان میں، مشن اور ویژن، اپنے پورے مقاصد کو انہوں نے واضح کیا ہے اور عکاسی کی ہے، اور یہ اپنے مقاصد کو بھرپور انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے کہ ہیرا پبلک اسکول کا مشن کیا ہے اور ویژن کیا ہے اور مقاصد کیا ہے. خبر و نظر چینل کے لیے شمیم جراج پوری، اعظم گڑھ. خبر اور وگیاپن کے لیے سمپرک کریں. اعظم گڑھ کی تازہ اور تمام خبروں کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.